अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अबलाग हक़ इदारा सौतुल कुरान में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान एक किताब है और किताब कानून है। वो कानून जो अल्लाह ने नाज़िल किया, चूँकि अल्लाह ही खालिक है, वही मालिक है, इक़्तिदार भी उसका, कानून भी अल्लाह का। मगर हमारे यहाँ कुरान को समझने की बजाय उसको विर्द का, उसको सवाब का और इस तरह का एक सिलसिला कर बना दिया गया कि हम कुरान को समझते नहीं। कुरान को समझने की अहमियत क्या है, इस पर बेहतरीन किताब है कुरान में हो गौताज़म। आज हमारी खुशनसीबी है कि इस किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद याकूब चौधरी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने इस किताब के 5वें बाब में कुरान को तंजील लिखा है। अच्छा, अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं। आप ये बयान फरमाते हैं कि कुरान जो है वो अंज़लना है, यानी वो एकदम से नाजिल हुआ, और फिर दूसरी बात है कि कुरान तो चूँकि ये तकरीबन कोई 23 साल के दौरानी में मुकम्मल हुआ, तो कुरान का एक साथ नाज़िल होना और फिर कुरान का ठहर ठहर के नाज़िल होना, आपने वो दोनों रेफरेंस दिए हैं, ये क्या है? ज़रा इसकी थोड़ी सी तफसील जो है ये इसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब में जो मैंने जिक्र किया है ना जी कुरान मजीद के बारे में, तो उसमें औसाफ बयान किए गए हैं। जी जी। एक वस्फ तंजील भी है। जी तंजील के तौर पर, वस्फ के तौर पर लफ्ज़ तंजील लाया गया है। जी जी। तो फिर बताया गया है कि तंजील का मतलब क्या होता है। जी जी। तंजील का मतलब बयान करने के सिलसिले में उसका माखज़ बयान किया गया है, मस्दर बयान किया गया है, फिर वो जिन जिन हवालों से आया करता है ये लफ्ज़ जहाँ जहाँ, उसका भी तफसील जिक्र किया गया है। और कुरान मजीद में जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इसके नज़ूल के सिलसिले में, उनका जिक्र किया गया है। समझाने के लिए किया गया है कि नाज़ाला के असल मानी क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और जब ये अफ़ाल बदल कर मज़ीद फ़ी पर बाब आते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क पड़ता है। तंजील का असल में माना ये होता है कि वो चीज़ जिसके उतारने का एहतमाम किया गया हो, एहतमाम जो चीज़ उतारी जाए, एहतमाम के साथ नहीं, उसको उतारने का एहतमाम के साथ है। इसका मतलब एक साथ नहीं, एक एहतमाम के साथ बयान किया गया है। ठीक है। एहतमाम के साथ, और एहतमाम के साथ बयान करने के लिए एक हवाला भी इसका दिया गया है। ये सूरह बनी इसराइल का है, वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन। और कुरान को तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा कि तुम इसको लोगों को ठहर ठहर कर सुनाओ। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसको नहायत एहतमाम से उतारा है। ये है इसका मतलब, यानी में एहतमाम के साथ उतारना, एहतमाम करना किसी काम के करने के लिए, तंज़ील का ये मतलब है। ये इसकी अज़मत बयान की गई है। अच्छा, इस सिलसिले में फ़र्क ये है कि अगर आप तौरात के बारे में पढ़ें, पहली जो किताबें हैं उनके बारे में कुरान में पढ़ेंगे तो उनके लिए लफ्ज़ तंज़ील इस्तेमाल नहीं कर ना देखेंगे आप। उनके बारे में लफ्ज़ अंज़ला देखेंगे या नाज़ला देखेंगे या नुज़ला देखेंगे, जिसके माने एहतमाम के नहीं होते, उतारने के होते हैं। कुरान मजीद के बारे में जो आम तौर पर हमारी किताबों में पाया जाती हैं चीज़ें, वो ये हैं कि इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को कदर की रात में उतारा है। ये इसका आम तर्जुमा किया जाता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या एक ही दफ़ा उतारा है? एक मफ़हूम ये भी बयान किया गया और उस पर रवायात भी बयान की गई हैं। ये बहस हम नहीं यहाँ करते कि वो रवायात की हैसियत क्या है और कैसे है। एक मफ़हूम इसका ये है कि यक बार उतारा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान को लौह महफूज से नाज़िल करके मुतलकीन के सपुर्द कर दिया, जो फरिश्ते लेकर, जो रूह कुदस आते हैं लेकर।
پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل ہوتا رہا. اور جس دن جس رات اس کے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا وہ قدر کی رات تھی، وہ لیلۃ القدر تھی. دوسری جگہ اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. سورہ دخان میں سورۃ دخان میں اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا. جی 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 ٹھیک ہے جی. سورۃ المبارکہ جو ہے اور سورۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے اور لیلۃ المبارکہ جو ہے، یہ ہے کہاں؟ اس کا ذکر قرآن میں ہے. جی ٹھیک ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی اس میں بتا دیا گیا کہ یہ قرآن کا نزول جب شروع ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا. اس میں بعض علماء نے اس کی تاریخ میں کسی نے 21، کسی نے 22، کسی نے 24 وغیرہ، تاریخ کی کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ سامنے آ گئی بات کہ قرآن کا نزول جب دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ صاف ظاہر ہو گیا. اور جو رات ہے اس کا ذکر قرآن جب یہ طے ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، جب اس کا نزول شروع ہوا تو جس رات شروع ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن ہی بتا رہا ہے نا. سورہ دخان کو پڑھیں گے تو اس کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حامیم، فرمایا حامیم والکتاب المبین. یہ حامیم ہے اور بیان کرنے والی، کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. ظاہر بات ہے رمضان کی رات ہے. قرآن کہہ چکا کہ رمضان میں شروع ہوا. انا کنا منذرین، اور مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں گے اس کے ذریعے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کے اندر جو رات ہے جو متعین کر لیے لوگ، جسے لوگ شب برات کہتے ہیں، شب برات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شب برات جو ہے، لفظ شب برات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ برات شب کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں. یہ تو فارسی ہے نا. وہ تو یہ تو ہمارا جوڑا جو ہم نے خود جوڑ لیا ہے شب برات. جہاں تک برات کا طلب، برات من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا کفار و مشرکین سے برت کا اعلان کر دیا. سورہ توبہ میں فرما رہے. تو یہ لوگوں نے بنا لی ہے. اور جو اس کی پشت پر روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی جو جس کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، دیکھا ہے، اس کے اثرات دیکھے ہیں، اس کے علماء کے اس پر جو تبصرے ہم نے دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. نہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ وہ جو اس پہ دلالت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ انا انزلنا کا مطلب ہے کہ قرآن کو یک لفظ مکمل پہلے نازل کیا گیا اس آسمان دنیا پہ، اس کے بعد وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا ٹھہر کے نازل ہوا. تو وہ جو رات تھی وہ تھی لیلۃ القدر، اور جب وہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا تو وہ تھی شب برات. نہیں، یہ تو قیاسی باتیں ہیں نا. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو قریب بلندی ہمارے نظر آ رہی ہے اس کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، یعنی ستاروں سے. تو کیا سمجھے آپ 6 آسمان اوپر چھوڑ کر اس آسمان پر قرآن اتار دیا گیا تھا؟ وہ تو یہی دلیل دیتے ہیں. بھائی غلط دلیل ہے نا. قرآن کی کوئی دلیل لائے نا. قرآن میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ روح القدس کا مقام جو ہے وہ تو اللہ کے عرش کے پاس ہے. جی ذی قوت عند عرش المکین ہے نا. جی جی جی. اس کا مقام تو وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ عرش والے کا مسایہ ہے. وہاں سے وہ قرآن لیتا ہے اور نیچے اترتا ہے. اور جو قرآن کہتا ہے سو مستوی علی العرش، اللہ عرش کے بھی اوپر ہے. میں اوپر کا لفظ بول رہا ہوں، پر کا نہیں بول رہا. ہاں جی ہاں جی. پر اور اوپر میں فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے کیونکہ پر سے مراد تو یہ بال پن جو ہے براول برا ہے نا. براول برا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تو آسمانوں پر عرش سے براول برا ہے. ثم استوى علی العرش، اور روح القدس اس کا مسایہ ہے، وہاں سے لے کر آتا ہے، اس کا مقرر فرشتہ ہے. اللہ کے اور روح القدس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اور روح القدس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی کوئی واسطہ نہیں. یہ تینوں جو واسطے ہیں، یہ تینوں جو یہ جو کڑی ہے،
یہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی شک کی. اللہ رب العالمین ہے، روح القدس ہے، جبریل روح القدس ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلب آتا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے وہ اترتا رہا. نجمن نجمن اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نے وہ آیت سنائی ہے آپ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تو پر اتارا ہے. قرآن نے بالکل واضح کر دیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انا انزلناہ، تو اس کا مطلب جو علماء نے بار بار کیا، اس میں دو معنی. ایک تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یک بار قرآن نازل ہوا، سارے کا سارا قرآن نازل ہوا اور پھر وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا. اس کے پاس سوائے ضعیف روایات کے اور کچھ نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیلۃ القدر کے اندر اس کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس بات کو انا انزلنا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. جب فیصلہ کیا تو سارا قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پھر اس کو نجمن نجمن اتارا ہے، تدریج جو اس کا اللہ کا طریقہ ہے اس سے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور وہ 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال سے کچھ اوپر. اس لیے یہ سمجھنا کہ شب برات بھی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے دلائل چاہیے نا، قرآن کے دلائل چاہیے. اور پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جن حدیثوں میں شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کو شبان کی نصف شبان اس کے لیے استعمال کیا گیا، لفظ نصف شبان. اگر مہینہ 29 دن کا ہوگا تو نصف کیسے کریں گے آپ؟ پھر تو 14.5 بن جائے گا. بھائی نصف کا ترجمہ کر دیا گیا 15ویں رات. کیا لفظ نصف کا ترجمہ 15 ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کیا سرائیاں ہیں نا جو بنا لی گئیں. ان کی پشت پر جو روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رب کا مہینہ، پھر نبی کا مہینہ، پھر امت کا مہینہ رمضان. یہ ساری روایات ہی ہیں نا، اور کیا ہے نا، روایات ہیں نا. ان روایات کو تو بخاری مسلم نے روایتی اس طرح سے کیا. یہ کچھ ترمذی میں ہے، کچھ دیگر کتابوں میں ہے، اور ان پر بڑی سخت جرا کی گئی ہے. تو اس لیے یہ دلیل نہیں ہوتی. دلیل اصلی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وہ طے شدہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور وہ رات لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان میں. اس کے اندر کوئی نہ اختلاف ہے، حدیث کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. رمضان لیلۃ القدر کو رمضان میں قرار دیا گیا ہے، شبان میں نہیں. تو شبان کے بارے میں جتنی روایات ہیں اس میں ایک بات اور ہے جو اس کی طویل لوگوں نے کی، وہ یہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ جاتے تھے معذوری کی وجہ سے تو میں ان کو ٹالتی رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. تو یہاں تک کہ شبان آ جاتا تھا تو پھر ہم شبان میں وہ روزے رکھ لیتے تھے. شبان میں وہ روزے رکھ لیتے تھے، یعنی تقریباً 9-10 مہینے اس کو اس کے لیے. اور دیگر ازواج کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ شبان تک اس کو لیٹ کر لیتی تھی. اور بھی ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور لوگ بھی، امت والے لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ امت جو ہے نا اس کے لیے یہ سہولت رکھ دی گئی ہے. روزہ جو چھوٹ گیا ہے اس کی قضا آپ نے کرنی ہے، آپ جب بھی چاہیں کر لیں، تاکہ اگر اس کو لیٹ کر کے شبان تک چلے جائیں تو پھر شبان سے آگے نہ جائیں، آگے تو رمضان آ جائے گا. اور اچھا یہ بھی ہدایات دی گئی کہ کوئی شخص شبان کے روزے نہ رکھے، یعنی قضا کے بغیر کوئی روزے نہ رکھے، آگے رمضان آ رہا ہے. آپ کا معمول یہ تھا. اچھا آپ کے پاس میں یہ جو روایات رہتی ہیں کہ آپ شبان میں روزے رکھتے تھے تو اس کی بھی یہی وجہ بیان کی گئی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مخصوص امور ہیں، مخصوص کام ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ سے حق ہے، ایک الگ سی قدر ہے ان کی. وہ امت کے لیے وہ سہولت ہے کہ وہ نہیں مقرر کی گئی، ورنہ مسائل جیسے تہجد ہے وہ تہجد ہے. اور اس لیے شبان کی یہ رات جو سمجھی گئی ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کبھی دیکھیں نا تو جب شبان کا مہینہ آئے گا تو آپ اخبارات اور رسائل کو دیکھیں گے، اس میں جو روایات لکھی ہوتی ہیں سنبھال کے رکھیں. پھر جب رمضان آئے گا وہی رات لیلۃ القدر کے بارے میں لکھ دیں گے. یہ صورتحال ہے ان کی. اصل بات یہ ہے کہ صرف لیلۃ القدر، یہ جو نصف شعبان کی رات کی بات کی گئی ہے یہ اس کی کوئی حقیقت شرعاً نہیں ہے. اور اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب بدعات ہیں.
اچھا، اسی سے ضمن اگلا سوال آپ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ جو وحی کا ذکر فرمایا، 72 73 74 پیجز پہ، جی ہاں، اس میں آپ نے وحی کے 5 طریقے بیان فرمائے. اچھا وہ ان کے اندر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ وحی کا نزول، تو یہ ساری جو شکلیں ہیں اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ مثال کہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ چیز آ گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، کیا یہ ہے یا اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ یا پہلی بات یہ ہے کہ جو 5 شکلیں آپ نے بیان کی ہیں وہی کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وحی جو لفظ ہے، لفظ وحی، جی جی اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے یہ چیز بیان کی گئی ہے، وحی کا علم ایسا علم ہے، وحی اس اشارے کو کہتے ہیں جو کرنے والا اور وصول کرنے والا ہی اور سمجھے. مشانے والا ہے، جس کو کیا گیا ہے، اس کے سوا تیسرا آدمی نہیں جان سکتا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ رکھیے، سمجھے، ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ کہ جو وحی کے جتنے بھی طریقے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے طریقے انبیاء کے لیے استعمال کیے ہیں. یعنی 5 فارمیٹ یوز ہوئے. بالکل. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ سارے طریقے استعمال ہوئے ہیں. جی قرآن میں تو اگرچہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے براہ راست نبی سے کلام فرمایا، یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، کسی اور نبی کے لیے یہ نہیں آیا. لیکن حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، بعض چیزیں آئی ہیں، اور جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان پر ہم غور کر کے سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے کہ ایسا ہوا ہے. ہم اس لحاظ سے کلیم اللہ کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے. کلیم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں کہا، لیکن وحی کے جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. اچھا، اب اس میں نے وہ ساری آیات نقل کر دی ہیں. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے وہ ما کان لبشر. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے اس کو عام رکھ کر بات کی گئی ہے، عمومی بات، کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، کسی بشر کی یہ صلاحیت نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے وہ کلام کر سکے. پھر اس میں جو استثناء کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ وحیًا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے. جی پھر وہ اشارے والی بات ہے. او من ورائے حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے، موسیٰ علیہ السلام والی بات. جس موسیٰ علیہ السلام بات ہے. او یرسل رسول، یا وہ رسول بھیجے، یعنی جبریل روح القدس کو نازل کرے، اس کے ذریعے کلام کرے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وہی لے کر آنے والا اس کے اذن سے جو چاہے اللہ اس کو کرے. انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روح من امرنا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے، وہی بھیجا ہم نے، آپ بھیجی آپ کی طرف ہم نے اپنے حکم سے روحن، روح القدس کو. اسی طریقے میں یہ یرسل رسولا کے تحت اس کو بھیجا گیا ہے. یہاں بعض لوگوں نے روحن، یا آگے چل کر کے آپ جب پڑھیں گے اس کو تو روح کا ترجمہ بعض لوگوں نے روح ہی کیا ہے، ہم نے روح کو اپنے حکم سے بھیجا. اور روح کون ہے؟ روح ہے، روح القدس ہے، روح الامین ہے، جبرائیل ہے، اللہ کا کلام لے کر اترا. تو یہ جو طریقے ہیں، اس کے ساتھ ہی کچھ 2 طریقے حدیث میں آئے ہیں. 2 طریقے حدیث میں، یہ قرآن میں ہے. حدیث میں جو طریقے آئے ہوئے ہیں، پھر یہ قرآن مجید میں یہ تفصیل اس کی میں نے یہاں بیان کر دی ہے کہ روح القدس کیسے نازل ہوئے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، ان سے کہہ دیجئے کہ روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے برحق اس قرآن کو نازل کیا ہے، حق کے ساتھ نازل کیا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے، کون ہے وہ جو جبریل کا دشمن ہے. اسے جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل وہ ہے، یعنی روح القدس اس کا اصل نام ہے، اور یہاں جبریل یہ عبرانی نام آیا ہے. اور چونکہ یہود
روح القدس کو جبریل کہتے تھے، اس حوالے سے یہ نام آیا ہوا ہے. اس کی بھی میں نے کہیں وضاحت کی ہوئی آگے چل کر. اللہ کے اذن سے تیرے دل پر اس کو نازل کیا ہے. گویا روح القدس ایک ایسی ایجنسی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، روح اور قدس. روح کے معنی وہ لطیف چیز ہے جو پاک ہے، جو سانس کے ساتھ اندر چلی جائے. تو گویا روح القدس کا جو عمل یہاں بیان کیا گیا ہے، اس وہی نازل کرنے والی ایجنسی کا جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے دور سے بات کو پھینک کر چلا جائے. اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دل کے اندر نازل کیا ہے. دل خیالات کا مرکز ہے، جس کی عام بحث پھر یہ ڈاکٹرز آج شروع کرتے ہیں کہ دل اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے. نہیں، وہ تو اب تعلق ثابت ہو گیا. جدید سائنس کہتے ہیں کہ دل کے اندر بھی 40,000 نیورونز ہیں جو دماغ کی طرح سوچتے ہیں اور دماغ کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں. نہیں، میں سادی بات کہتا ہوں، بالکل سادی بات، کہ دماغ خراب ہو جائے، دماغ اپنا کام چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے. دل چھوڑ دے اپنا کام تو مر جاتا ہے. تو دل کی اصل پاور ہے نا پھر. دل بادشاہ ہے تمہارے اس وجود کی کائنات کا، اور دماغ اس کا وزیر ہے. جو چیز دل میں آتی ہے فوراً دماغ کی طرف جاتی ہے اور اس پر اپنا فیصلہ دیتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ الگ بحث ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سامنے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ روح القدس پیغمبر کے دل پر اتر کر اپنا کام کرتا ہے، اور اس میں وہ چیز ڈالتا ہے جو الفاظ، اس کے الفاظ. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اگر نبی چاہے کہ یہ قرآن کی ایسی بات لے کر آئے تو نہیں لا سکتا. بلکہ کہا گیا ہے، وہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیں، اس میں ترمیم کریں یا اور قرآن لے کر آئیں. اس کے جواب میں کہا کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کروں یا اور لے کر آؤں، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے. یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے قرآن مجید کا کلام جو ہے اس کو دیکھیں، اور کبھی کوئی حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں نا، تو آپ حدیثوں کے اندر حدیث کی زبان جو ہے عربی زبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اکثر جملے وہاں نقل ہوئے ہیں آپ کے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت آ گئی تو وہ بالکل ایسے الگ محسوس ہوگی جیسے ہار کے اندر ایک نگینہ جڑا ہوتا ہے. ایسے تو اس لیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ نازل ہوئے ہیں. ہم لوگ جو اس پر بحث شروع کر رہے ہیں کہ وحی کیا ہے اور وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کوئی غیر نبی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے محترم رانا صاحب، جو چیز آپ نے چکھی نہیں، آپ اس کا مزہ کیسے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے. لائے نا کوئی شخص چکھے بغیر کسی چیز کا مزہ بتا دے. نہیں بتا. تو یہ بات ہے، جب ہمیں اس کا تجربہ ہی نہیں، کسی امتی کو اس کا تجربہ ہی نہیں، وحی کا تجربہ ہی کسی امتی کو نہیں، کسی نے وہ تو ذرا اس برابر کی وہ کیفیت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ایمان لانے کی ضرورت ہے. اس کیفیت پر قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. کیسے وحی اترتا تھا، کیسے نازل ہوتا تھا، کیسے دل پر جاتا تھا، یہ چھوڑ دیں اللہ پر اور اللہ کے بندے پر. اس لیے ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ادراک سے یہ باہر بات ہے. ماورائے ادراک ہے ہمارے لیے، ماورائے ادراک ہے یہ بات، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اور دنیا کا کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان لاؤ. تمہارا کام اس کی کیفیات کو جاننا نہیں ہے، تمہارا کام ان ہدایات پر عمل کرنا ہے. ان ہدایات کے اندر کوئی ایسی بات آپ نہیں نکال سکتے جو انسانیت کی فلاح کے خلاف ہو. بالکل ٹھیک. یہ فلاح انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، وہ آپ پائے نہیں پائیں گے. اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے عمل کی ہے، ہماری سوچ اور فکر کی ہے، ہمارے علم کی کمی ہے. اصل یہ بات ہے. اس لیے وحی کی کیفیت نہیں جانی جا سکتی. جو بھی اللہ نے چاہا، جو طریقہ چاہا وہ سے نازل کر دیا، اس پر ضرورت جس طرح ضرورت محسوس ہوئی اس طرح کر دیا. اگر آپ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو حجاب کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی ہے، وحی بھیج کر، رسول بھیج کر، جبریل بھیج کر کلام بھیجا گیا انبیاء پر.
اور بغیر کسی واسطے کے بھی وحی کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا ہے. قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. قرآن مجید میں اس کی مثالیں سورہ تحریم میں دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ اس کو تقریر کی ہے کہ اپنے پاس محفوظ رکھو، لیکن اس نے دوسری سے کر دی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے یہ بات دوسری سے کیوں کر دی؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ علم والے نے بتایا. جو اللہ علم والے نے بتایا ہے آپ کو وہ آیت کہاں ہے؟ قرآن سے نکال کر دکھائیں. وہ نہیں ہے، نکالے آپ. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ اس مقام کو غور سے دیکھیں، سورہ تحریم کے اس مقام کو، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ وہی ہوتی کیسے تھی. سورہ تحریم، بہت سارے مقامات قرآن کے ایسے ہیں جنہیں اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اب ذرا غور کیجئے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج میں سے کسی ایک سے پردے سے بات کی، فلما نبأت بہ، تو جب اس نے وہ بات بتا دی، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو آپ پر ظاہر کر دی. عرف بعدہ او معارض عن بعض، آپ نے کچھ بات بتا کر کے کہ یہ بات تم نے کہہ دی اور کچھ نہیں بتائی. فلما نبأ بہ، جب انہیں یہ بات بتائی آپ نے، قالت، وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتائی؟ کتنی صاف ہے یہ بات. زوجہ محترمہ، ہمیں نہیں پتا کون تھی، یہ بھی چھوڑیے بحث، یہ ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے کہ آپ کیوں اس پردے کو ہٹاتے؟ ہمارا تو یہ طریقہ ہے. من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے خبر دی ہے اس کی علم والے، خبر والے نے. وہ جو نبأنی ہے کہ مجھے خبر دی ہے، وہ آیت کہاں ہے؟ قرآن سے نکال کر دکھائے مجھے. وہ نہیں ہے. تو اب سوال یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ خفی والا اور جلی والا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا بھی اطلاع ہوتی تھی بعض باتوں کی جہاں ضرورت ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں وحی. وہ اشارہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ ہے وہ حقیقت، اور بھی اس کی مثالیں قرآن میں ہیں. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تمام سے قرآن کا نزول. کوئی کتاب جتنی پچھلے انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس پر جو اس کی کتاب، جو صحیفے جو اترے، وہ کئی مہینے کئی سال اترتے رہے؟ نہیں ایسا. جس کی تاریخ آپ ہمارے سامنے بائبل ہے، بائبل کو اٹھائیں، جس کے حالات پڑھیں گے اس کے سپرد کر دیں گے ایک ہی دفعہ، وہ صحیفہ دے دیا گیا. یہ صرف قرآن ہے، اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے. اس کو اہتمام کہتے ہیں، اس کو اصل تاثیر کہتے ہیں. آراستہ کر کے ہر کام کیا گیا ہے، آراستہ کر کے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. آسان نہیں اس کا معنی. اس کا معنی ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آراستہ کر دینا، اس کی ضروری چیزیں سب مہیا کر دینا، فیسیلیٹیٹ کر دینا. یہ ہے اس کا مطلب. تو ان چیزوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ کے سوالات کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو دوسرا ولاگ تھا. وقت کچھ زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ بقیہ سوالات کے لیے ایک اور پروگرام، ایک اور نشست کی ضرورت ہوگی. آپ کی رائے کے لیے کمنٹس باکس میں منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.